बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे व्लॉग की कुछ दिलचस्प स्टोरीज़ हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। एक तो ये कि फ़वाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है, और कुछ मौज़ूआत ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनको छोड़ के जाने वाले लोग थे उनकी वापसी के हवाले से जो है वो काफ़ी बातें हो रही हैं, और एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए वो मुहिम है इस मामले के ऊपर। जो लोग छोड़ के गए थे वो आना चाहते हैं, और उनको रोकने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक बाकायदा इख्तलाफात जो है वो मंजर आम पर आए हैं। कौन कौन आना चाहता है इसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से शिबली फराज साहब और रऊफ़ हसन साहब जो है उन्होंने एक बहुत अहम बात की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ सोलर पे जो टैक्स लगने की इत्तलात हैं और उसके ऊपर गो के वजारत तवानाई ने इसके ऊपर तरदीद की है, लेकिन ये कितना अहम मामला है और ये होगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। गंदम के मामले के ऊपर जो कि किसान रुल गए हैं इस वक्त, और पंजाब हुकूमत एक जिस तरह से उसके ऊपर सूरत हाल है और जिस तरह से उसको इग्नोर करिए इस मामले को, या इस मामले को उस तरह से डील नहीं कर पा रही जिस तरह से डील करना चाहिए, ये इंटेंशनल है या अन इंटेंशनल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से एक बहुत ही फजूल कहेंगे, एक बहुत नामुनासिब, एक बहुत काबिल मज़म्मत बयान दिया है। और ये जो एक ख़वातीन के हवाले से रवैया है मजमूई तौर पर, ये PTI हो या PMLN हो या कोई भी जमात हो, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि औरतों के हवाले से कोई बात ऐसी ना हो। मसलन कुछ लोग इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में बातें करते हैं, वो भी काबिल मज़म्मत है, और बिल्कुल उस मामले के ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी तो क्या आप भी पहनेंगे, तो उन्होंने आगे से ज़ुमानी बात की कि मरीम नवाज़ तो फिर और भी बहुत कुछ करती है, तो वो भी मैं सब कुछ करना शुरू कर दूंगा। मतलब उन्होंने एक ऐसी, ये एक बहुत एक रवैया ऐसा है जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मसलन किसी भी खातून के बारे में लोग बात कर देते हैं, उसको छोड़ दें, उसके बारे में तो बात मैं क्या ही बात करूं। मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप औरतों के लिए एक जुमला बोल देते हैं और फिर अपनी अपनी मर्ज़ी का मतलब जो है लोग उसमें से अखज़ करते हैं, जो ज़्यादातर मनफी होता है। और माज़रत के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी तादाद है, वो शहबाज गिल हो, वो अली अमीन गंडापुर हों या दीगर लोग हों, वो जिस तरह से औरतों के बारे में बात करते हैं, जो उनकी ज़ुबान है, जो उनके घटिया अल्फाज हैं, जिस तरह से वो तौहीन अमेज़, तज़हीक अमेज़, और ख़ास करके औरतों को, क्योंकि उनको पता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है। इन्होंने ये इसके ऊपर जब बात करेंगे तो लोग मज़े भी लेंगे, लोग इसके ऊपर एंजॉय भी करेंगे, लोग इसके ऊपर जो है वो मजाक भी बनाएंगे। और चूंकि औरतें आगे से जवाब नहीं देती, मतलब मेरा तो एक स्टैंडर्ड इसके ऊपर वो है, ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए कि औरतों के किरदार कुशी, उनके बारे में ज़ुमानी गुफ्तगू, उनके बारे में अखलाक से गिरी हुई बातें, उसके ऊपर बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। काबिल मज़म्मत बात है। अली अमीन गंडापुर साहब एक वज़ीर आला हैं, उनकी मीटिंग्स आइंदा भी होनी है मरीम साहिबा से। पॉलिटिकल टॉलरेंस होना अच्छी बात होती है, आपको इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए जो किसी भी खातून के हवाले से उसके लिए कोई ज़ुमानी गुफ्तगू या इस तरह की बातें। तो एनीवेज़ ये एक मामला था जिसके ऊपर बात करनी थी। दूसरी बात यह है, इस वक्त जो मुलाकात जो बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, उस पर कल आपने शिबली फराज साहब की बात की सुनी। उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, हम हुकूमत से भी बातचीत करना चाहते हैं। और इसी तरह से रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए 1.25 साल से एक कमेटी भी बना दी है। ये बिल्कुल ज़ाहिर है, उन्होंने जो कमेटी बना रखी है वो 1.25 साल से है, लेकिन उस कमेटी से कोई बात नहीं कर रहा। वो कब करेगा, क्यों करेगा? मेरा ख्याल है कि जो शिबली फराज साहब ने बात की है उसमें काफ़ी वज़न है, और हुकूमत से बातचीत करने के लिए उनको बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा और हुकूमत को भी पढ़ना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ऑफ़र ज़रूर की है इस मामले के ऊपर, और अगर उसको संजीदगी से तहरीक इंसाफ ले तो इस मामले पे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोई नवीद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो इस वक्त जो रूठे हुए या
جو سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اس میں کچھ لوگوں کے آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھے، مثلاً آپ نے علی زیدی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، جس میں کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنی واپسی کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اگر دیکھا ہو فواد چودھری صاحب جنہوں نے آج بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے یعنی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ پہ انہوں نے کہا کہ وہ ای سی پی کے ہیئرنگ کے دوران عمران خان صاحب سے ملتے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو جذبہ ہے، جو ان کی جو صحت ہے، ان کی جو فٹنس ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے اوپر پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر بہت سی ڈسکشن ہے ان کی واپسی کے حوالے سے، صداقت عباسی صاحب کی واپسی کے حوالے سے، اسی طرح سے دیگر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے، لیکن جو اہم مسئلہ ہے اس وقت وہ فواد چودھری صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے۔ اور فواد چودھری صاحب ظاہر ہے آئی پی پی کی میٹنگ کے اندر گئے تھے، اور علی زیدی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، فاروق حبیب بھی وہاں پہ تھے۔ فاروق حبیب کا تو تاحال کوئی پتہ نہیں ہے اس کے بعد سے کہ وہ کہاں ہیں کیا ہیں، وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں اس وقت، کسی بھی معاملے پہ وہ سرفیس پہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے پھر جیل بھی کاٹی ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد ان کے اوپر الزامات بھی لگے، اور ابھی ان کے اوپر ایک اور کیس بھی ہو گیا ہے۔ تو کوشش میں ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ واپسی کی راہ پہ ہوں، اور عمران خان صاحب بھی ہماری جو اطلاعات ہیں ان کے بارے میں اچھے اور نیک جذبات رکھتے ہیں، مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ کس طرح سے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور آج جو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اور ری جوائن کرنا چاہتے ہیں، انہوں فالن کامریڈز کا نام انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو کہ کنسیڈر کرے گی اس کیس کو، اور کچھ فیو انڈیویجولز کی بات کی ہے، کچھ لوگوں کی واپسی کی بات ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا سکیل نہیں ہے جو کہ ری ایکشن کو ورکرز کے جو ہے اس کو گیج کر سکے، مگر جو جنرل پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں پارٹی کے وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ واپس آئیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اندر کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی اور سیاسی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، البتہ the greatest difficulty lies in devising the yardstick or standards for the comeback, as the cases for all the aspirants shall be determined based on uniform policy. So ایک ہی پالیسی بننی چاہیے، یہ انہوں نے کہا کہ یہی یارڈ سٹک ہے جو کہ طے کی جائے گی، لیکن انہوں نے پھر آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ I have a 0.0009% inclination towards the fallen gods، یعنی میں جو واپسی جن کی جو رخصت ہو چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، ان کی واپسی کے حوالے سے میں جو ہوں وہ 0.00009% جو ہے وہ میری خواہش ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں، اور ادروائز جو ہے وہ یعنی اپنا انہوں نے مائنڈ بھی دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ری جوائننگ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنا وہ چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک کمیٹی ایک بنائی ہے، لیکن اپنا ان کا جو دماغ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ آئیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پارٹی کے اندر رائے بن گئی ہے کہ مشکل وقت میں جو لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو آنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اس معاملے پہ حامد خان صاحب پچھلے ہفتے میرے پروگرام پہ تھے، تو میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب کیا سوچتے ہیں، تو انہوں نے کہا خان صاحب جو ہیں وہ ان کی رائے نہیں ہے، اور وہ بہت ان کے ظاہر قریبی ساتھی بھی ہیں، ملتے بھی رہتے ہیں جیل میں، تو انہوں نے کہا خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پارٹی میں واپس آئیں۔ یہ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کا کوٹ ان کوٹ تھا جو کہ حامد خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا۔ لیکن بہرحال یہ تحریک انصاف ہے اور عمران خان صاحب ہیں، کل کو کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر فواد چودھری صاحب کے لیے جو ہماری اطلاعات ہیں عمران خان صاحب بہت لینینٹ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے آگے اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ کیا فیصلہ ہوگا یہ بہرحال اس کے اوپر آنے والا وقت بتائے گا۔ اب آتے ہیں، ایک جج صاحب بھی اغوا ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا سے، اور یہ جج صاحب جو ہیں یہ بھی ایک بہت اہم سٹوری ہے، اور ایک اتنے بڑے صوبے سے ایک جج کا اغوا ہونا یہ ایک نئے بحران کی نشاندہی ہے، اور ججوں کے معاملے کے اوپر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں چلتی ہیں،
اور ابھی چل رہی ہیں، خط کا معاملہ ہو یا مداخلت کا معاملہ ہو۔ کل منصور علی شاہ صاحب نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں بہت اہم خطاب کیا اور انہوں نے صاف کہا کہ جو جج کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر دھاندلی کے، یعنی ان کے اوپر نااہلیت کے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے سوالات ہیں، تو ایسے لوگوں کو بالکل جو ہے فارغ کرنا چاہیے۔ اس کا بہت بیکلیش آئے گا، یہ انہوں نے کہا، مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ ان کی چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس پہ دیکھا جائے تو بہت سارے سنگین، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مداخلت بھی اداروں کو کہا کہ نہیں بند کرنی پڑے گی، آپ کو مداخلت برداشت نہیں کریں گے، یہ آپ کے اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں، اور بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے اس معاملے کے اوپر بھی میسج دیا ہے۔ اس کے اوپر ایک تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نوٹس لیا ہے جس میں کہ بابر ستار صاحب جو کہ ایک معزز جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی فیملی کے حوالے سے جو ایک مہم پروپیگنڈا جس طرح سے چلایا گیا اس کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی کسی اور وقت بات ہوگی، مگر یہ معاملہ سنگین ہے اور ججوں کو یا کسی کو بھی ہراساں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گندم کا معاملہ ہے، گندم کا اس وقت ایک بہت سنگین بحران ہے۔ سولر پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور اتنا یہ سنگین بحران بن چکا ہے کہ آپ یقین کریں، مجھے ایک بخاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے، ان کا ایک جو کسان فارمرز کے کچھ سرکردہ رہنما بھی ہیں، ان کا ایک مجھے میسج بھی آیا، ان کا فون بھی آیا کہ کس طرح سے رول رہی ہے گندم، اور کس طرح سے یہ سارا جو بحران ہے اس نے ایک شکل اٹھائی ہے، اور اس کا جو سرا ہے وہ نگران حکومت کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ نگران حکومت نے جو 35 لاکھ ٹن جو گندم ہے اس کے آرڈرز کر دیے، ان کو منگوا لیا، ان کو فروری میں آنا تھا اس گندم کو، وہ فروری سے بعد میں پہنچی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ پاکستان میں جو گندم ہوئی ہے اور وہ بہت بمپر کراپ ہے، اس بمپر کراپ کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت کسان رول رہا ہے۔ مڈل مین ریٹ 3900 طے کر دیا گیا ہے، خریدار ابھی تک حکومت نہیں ہے، مڈل مین جو ہے اس کی چاندی ہو رہی ہے، وہ لے کے رکھ رہا ہے اپنے پاس سستے سے سستے داموں پہ، اور ظاہر ہے کہ وہ آگے اسی ریٹ پہ حکومت کو بیچے گا۔ تو کسان جس نے کہ اگائی ہے یہ فصل، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گندم کے کیا مسائل رہے ہیں، اور وہ سب کے سب کسی وقت میں کسی زیغم خان صاحب ایک بڑے اچھے ہمارے اینالسٹ ہیں، ان کا ٹویٹ ہے کہ کبھی یہ چھاپے مار مار کے گندم ریکور کر رہی تھی حکومت، اور اب یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب اس کو نہیں وہ اٹھا رہے، اور یہی پالیسی سولر کے حوالے سے تھی، لوگوں کو انسینٹیو دیا جا رہا تھا کہ سولر پینل لگوائیں، اور جب لوگ لگوانا شروع ہوئے ہیں تو اب جو ہے وہ سولر کے اوپر ٹیکس لگانے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، گو کہ اس کی حکومت ابھی تردید کر رہی ہے، لیکن اب نہیں، جلد نہیں تو بدیر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سولر کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے لگانا ہے۔ اچھا، گندم جو ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ 35 لاکھ ٹن کی گندم کی قیمت کی خریداری کی اجازت دی گئی تھی، اور اس بات کا احساس نہیں کیا گیا اس وقت کہ کسانوں پر اور ملک پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ بمپر کراپ ہونے والی تھی، سب کو پتہ تھا کہ اچھی فصل آ رہی ہے۔ ایک طرف تو $1 ارب کا کثیر زر مبادلہ گندم کی درآمد پر ضائع کیا گیا، دوسری طرف ملک میں گندم کا سیلاب لا کر گندم کی مارکیٹ کو کریش کیا گیا۔ ہمارا ابھی اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ کہ $1 کو ہم ترس رہے ہیں، بجائے یہ کہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا، اور اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو خریدنے کے لیے، جو ہمیں ذرائع بھی بتا رہے ہیں، جو خبریں بھی آئی ہیں، یہ میں بالکل خبروں کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں، اور پاسکو کے پاس تقریباً 44 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم پڑی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گندم اس وقت جو ہے تھی وہ درآمد کیوں کی گئی تھی، اور پھر فروری میں جب علم ہو گیا تھا کہ پاسکو اور محکمے کے پاس خوراک کے پاس جو ہے گندم وافر مقدار میں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیوں اس معاملے کو نہیں دیکھا گیا۔ اور ابھی بھی جو کسان کے معاملات ہیں، جس طرح سے اگر یہ حل نہ ہوئے، کچھ دنوں کے اندر ایک اور کرائسس جنم لے گا، اور پاکستان کے اندر جو ہے، اور پہلے ہی کسانوں نے جو ہے وہ کال دے رکھی ہے، کل تک کی، آج سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت ان سے بات کرے گی، اگر یہ کل نہ ہوا تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ کسان کو بچائیں جس نے آپ کو یہ بریڈ اور روٹی جو ہے آپ کو گندم جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، جو آپ کو کھانے کی خوراک دے رہا ہے، اس کو بچائیں، یہ حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کو برآمد کرتے ہیں
ٹھیک ہے آپ نے مہنگی خریدی ہے، آپ سستے داموں اس کو برآمد نہیں کر سکتے، مگر کچھ تو حل اس کا نکالنا پڑے گا نا، کہ جو پڑی ہوئی ہے گندم اس کو آپ نکالیں، برآمد کر دیں، جو آپ کی ہے اس کو آپ صحیح سے جلدی سے خریدیں، اس کا کچھ نہ کچھ تو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ رقم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو پڑی ہے اس کو بیچ کے آپ رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پنجاب حکومت کی جو ہے وہ اس وقت نااہلی سامنے آ رہی ہے، اور اس معاملے کو بھی بڑے کلوزلی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اینی ویز اب اس میں چلتے چلتے ایک بات کر دوں کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ایک گرین ریولوشن کی بات کر رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے اندر پاکستان کی فوج بھی لگی ہوئی ہے کہ جی گرین ریولوشن ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو اس وقت صورتحال ہے فصلوں کی، اس وقت آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہو رہی ہیں، جب آپ ایک اتنی بمپر کراپ کو نہیں سنبھال پا رہے اور اس کو اپنے کسان کو نہیں سیٹسفائی کر پا رہے۔ سولر پینل کا جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ پاکستان کی زیادہ مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں، پاکستان کی جو زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 24,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پروڈکشن جو کیپیسٹی ہے وہ 30,000 میگا واٹ کے قریب ہے۔ اس وقت سولر سے پیداوار تقریباً 17 سے 1800 جو میگا واٹ پروڈکشن ہے وہ ہو رہی ہے، اس تک چلی گئی ہے، اور اس سال کے آخر تک 7,000 میگا واٹ کے امپورٹ پینلز جو ہیں وہ پاکستان نے منگوا لیے ہیں، جو آ گئے ہیں، اور حکومت اس معاملے کے اوپر پریشان ہو گئی ہے۔ کیونکہ جولائی سے فروری تک 70,000 تک کی جو سولر ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور کیپیسٹی کے پیمنٹ پاکستان کی بڑھے گی۔ مہنگی بجلی بناتے ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں اور وہ ختم نہیں کر سکتے، بجلی کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر اب فی الحال تو اس معاملے کو مؤخر کیا گیا ہے، اور یہ گرین انرجی ہے بائی دا وے، یہ آپ کی انوائرمنٹ کے حق میں ہے، آپ کے لوگوں کو سستی بجلی مل رہی ہے، لوگوں نے قرضے لے کے اپنے گھروں کی چھتوں پہ سولر لگوائے ہیں، پلانٹس لگوائے ہیں، سولر پینلز لگوائے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کی پالیسی بنائی تو یہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک اور بڑا، بجائے یہ کہ آپ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں، آئی پی پیز کے معاملات کو ٹھیک کریں، آپ دیگر معاملات کو ٹھیک کریں، یہ جو عوام ہے اس کو بس تنگ کرنا ہے، اور یہ حکمران جو اشرافیہ ہے اس کے لیے یہ سب سے بڑا مجھے لگتا ہے اس وقت یہی چیز بن گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا اس معاملے کے اوپر، انہوں نے ایکسچینج ریٹ ختم کر دیا تھا، اور اس کا بہت فائدہ ہوا تھا، اور ابھی بھی جو صورتحال ہے سولر پینل کے حوالے سے حکومت کو واضح قدم لینا پڑے گا، لوگوں کو یہ سہولت جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بجلی بھی آپ مہنگی دیں، آپ جو سولر پینل سے بجلی خریدیں سستی اور مہنگے آگے بیچیں مہنگی، مگر اس کے باوجود جو ان کے پاس ایک سہولت ہے کہ 4 پینل لگا کے لوگ اپنا پنکھا چلا لیتے ہیں، اپنی فریج آن کر لیتے ہیں، یہ سہولت جو ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اینی ویز اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی اور تازہ خبروں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، اپنا خیال رکھیے۔